बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। शहर में 3 रोज से मूसलाधार बारिश हो रही थी। कैलिफोर्निया और उसके मुल्हिका इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई थी। साहिली इलाकों को पब्लिक से खाली करा दिया गया था। रात का आखिरी पहर था। 30 मंजिला बिल्डिंग में मुकम्मल तौर पर अंधेरे का राज था, मगर एक अपार्टमेंट की लाइट अभी भी खिड़कियों से छन-छन करती बाहर आ रही थी। उस अपार्टमेंट में कोई 40 साला आदमी, जिसके सख्त चेहरे पर पुराने जख्मों के निशानात वाज़े थे। उसके बाजू की तड़पती हुई मछलियां उसकी ताकत का चीख चीख का ऐलान कर रही थी। वो किचन में मौजूद मैले बर्तनों को सिंक में धो के बड़े करीने से सजा रहा था। बर्तन धो के वो अपने बेडरूम की तरफ आया और इजी चेयर पर बैठकर एक किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया। उसका बेडरूम किसी लाइब्रेरी से कम न था। अभी उसे किताब पढ़ते चंद ही मिनट हुए थे कि डोर बेल की आवाज आई। उसने किताब बंद करके एक जगह रखी और मेन डोर की जानिब बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। उसने आगे पीछे देखा, मगर डोर बेल बजाने वाले का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो उसकी नजर जमीन पर पड़े खाली हाकी फूले हुए लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा उठाया, दरवाजा अंदर से लॉक किया। वो दोबारा बेडरूम में आया और लिफाफे को खोलने लगा। लिफाफा खोलते वक्त उसके चेहरे पर जरा भी तजस्सुस नहीं झलक रहा था, जैसे उसे मालूम हो कि उसमें क्या है। उसने लिफाफा खोला, उसमें हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर आया तो उसने हाथ में डॉलर के नोटों की एक भारी गड्डी देखी और साथ में एक तस्वीर थी। उसने नोटों की गड्डी बेपरवाही से बेड की जानिब उछाल दी। तस्वीर की बैक साइड पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। उसने एक नजर एड्रेस पर डाली और तस्वीर को पलट कर देखा। उसकी आंखों में हैरत की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि तस्वीर 15 साला एक खूबसूरत लड़की की थी। उसने जेब से लाइटर निकाला और जला के तस्वीर को शोला दिखाया तो तस्वीर दड़ादड़ जलने लगी और वो उठकर खड़ा हुआ। वो स्याह रंग की मस्टैंग में सवार बंगले के आगे से गुजरा। रात का आखिरी पहर था। उसने कार की लाइट्स ऑफ की और कार को टाउन के सुनसान गोशे में पार्क कर दिया। उसने ऐशबोर्ड में से एक भारी भरकम रिवाल्वर निकाला। उसने रिवाल्वर खोल के चेक किया तो वो लोडेड था। उस रिवाल्वर की नाल के आगे सलेंसर लगाया और कार से बाहर निकल आया। अब उसके कदम उस बंगले की जानिब थे। उसने स्याह रंग का 3 पीस पहन रखा था, जिसकी वजह से वो तारीकी का हिस्सा मालूम हो रहा था। वो बंगले के करीब पहुंचा, बुगली दीवार खलांगता हुआ बंगले के लॉन में पहुंचा। उसने चंद लम्हों तक इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर किसी को न पाया। उसके कदम अंदर की जानिब बढ़े। पूरे बंगले पर हू का आलम तारी था। वो एहतियात से गैलरी में दाखिल हुआ और रिवाल्वर हाथ में थामे चौकन्नी नजरों से इर्द गिर्द देखने लगा कि अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला और कोई भागता हुआ आया और उससे लिपट गया। एक लम्हे के लिए वो चौंका, मगर एक सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने आने वाले शख्स की गिरफ्त से खुद को आजाद कर लिया। उसने देखा बिखरे बाल और खुद आलूद हाथ लिए वही लड़की उसके सामने मौजूद थी। उससे पहले कि वो सिचुएशन को समझता, उसी कमरे से एक उधेर उम्र भारी भरकम आदमी पेट पे हाथ रख के लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसके पेट से खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। लड़की सहम के उसके पीछे छुपी। वो आदमी जमीन पर मुंह के बल गिरा और हाथ उठाकर उंगली का इशारा लड़की की जानिब करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। ये कैफियत 2-3 लम्हे रही और उसके बाद उसका सर ढलक गया। वो इस तमाम मंजर को यूं देख रहा था जैसे उसके लिए रूटीन की बात हो। उस आदमी के मरते ही वो लड़की की जानिब पलटा और रिवाल्वर की ठंडी नाल लड़की के माथे पे लगा दी। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा स्टेप फादर बहुत घटिया शख्स था। ये मुझे रेप करना चाहता था। मैंने जो किया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लड़की ने आंखें बंद करके कांपते हुए लहजे में कहा। उसकी बंद आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ आया। उसने लड़की के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट को एक नजर देखा और ट्रिगर को दबा दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल शावर के नीचे खड़ा था। गर्म पानी से उड़ती हुई भाप को वो गौर से देखता हुआ
سوچ کی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر آخر اس نے شاور بند کیا، کپڑے پہن کر باہر آیا۔ وہ خود کو خاصی فریش محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک روم میں گیا، وہاں پر وہی لڑکی ایک چیئر پر رسیوں کی مدد سے بندھی ہوئی دکھائی دی۔ لڑکی کے منہ پر ٹیپ لگی تھی، اس کی آنکھیں بند اور سانسیں گہری تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لڑکی کے ناک پہ ہاتھ رکھا تو چند لمحوں میں وہ تڑپ اٹھی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اس کی ناک چھوڑ دی۔ اگر تم شور نہ مچانے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے منہ سے یہ ٹیپ ہٹا سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو سرد لہجے میں کہا تو لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ ٹیپ کے ہٹاتے ہی لڑکی چلائی، ہیلپ می۔ لڑکی کے چلاتے ہی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اب تم چلائی تو تمہارے منہ سے نکلنے والی یہ آخری آواز ہوگی، اس نے گرا کے کہا تو لڑکی سہم گئی۔ وہ پیچھے ہٹا، اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو لڑکی، میں نہیں جانتا کہ تمہارا سوتیلے باپ کے ساتھ کیا جھگڑا چل رہا تھا۔ تم نے میرے پوچھنے سے پہلے اسے کیوں مارا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تم نے قتل کیا تھا جس کی سزا یونائٹڈ نیشن میں موت ہے، اس لیے گولی میں نے تمہاری بجائے اس لاش کی کھوپڑی پر چلائی تاکہ قتل کا الزام گمنام قاتل پر آئے۔ تمہارے اسے قتل کرنے کے تمام ثبوت میں نے صاف کر دیے ہیں، اس نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ لڑکی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کچھ لوگ تمہاری جان کے دشمن ہیں اور وہ تمہیں ہر قیمت پر مارنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں وہاں سے لے کر آیا۔ میری جان کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کا کام ہے اور اس کام کے لیے وہ موجود ہے، یہ تمہاری جاب نہیں۔ ویسے بھی تم ہاتھ میں گن لیے میرے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ لڑکی نے غصے سے کہا۔ مجھے بھی سوشل ورک کرنے کا شوق نہیں، تمہارے پیچھے جو لوگ پڑے ہیں ان سے تمہیں بچانے کے لیے میں گیا تھا۔ رہا سوال میرے وہاں موجود ہونے کا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وہاں پہ چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو تم یہاں میرے گھر میں کچھ ٹائم کے لیے رکو، میں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ تم خود کسی مصیبت میں نہ پڑو۔ یہاں پر بیڈ موجود ہے، تم یہاں سو سکتی ہو، لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں تمہیں نہا لینا چاہیے۔ ساتھ میں بات اٹیچ ہے، میں اب سونے جا رہا ہوں، تم بھی سو جانا، اور ہاں تمہارے بھلے کے لیے میں باہر سے دروازہ لاک کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم پھر کوئی بے وقوفی کرو، اس نے کہا اور لڑکی کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈور بیل کی آواز گونجی تو اس نے بک کو شیلف میں رکھا اور جا کر دروازہ کھولا تو ایک لمبا ترنگا نیگرو اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے بدتمیزی سے اسے مخاطب کیا۔ کون سی لڑکی؟ ڈچ، اس گھر سے لڑکی کی لاش نہیں ملی، اس کی بجائے اس گھر سے اس کے سوتیلے باپ کی لاش ملی ہے۔ لڑکی کا وہاں پر نام و نشان نہیں تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس لڑکی کی لاش کہاں گئی؟ اگر تم نے اسے مارا ہے تو، نیگرو نے گرا کر کہا۔ دیکھو ڈینو، مجھے اس لہجے میں بات کرنے والے لوگ پسند نہیں، ڈچ نے سرد لہجے میں کہا۔ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ اگر ٹارگٹ تمہارے لیے مشکل تھا تو تم انکار کر سکتے تھے۔ اب مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میں نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں ہے، میرے وہاں جانے سے پہلے وہ وہاں سے جا چکی تھی، ڈچ نے بیزاری سے کہا۔ تم کسے بھی بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس کے باپ کے سر میں ایک گولی لگی تھی جو تمہارے ہی ریوالور کی تھی، مگر صرف اتنا نہیں، اس کے پیٹ میں چھڑیوں کے گہرے زخموں کے نشان تھے جو تمہارا سٹائل نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ لڑکی نے پہلے اپنے باپ کو زخمی کیا اور پھر تم نے اس پہ گولی چلائی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے تم نے لڑکی کے باپ پہ گولی چلائی، اس کے بعد لڑکی نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے چھریاں مار کر اس کے پیٹ سے انتریاں باہر کر دی، ڈینو نے طنزیہ انداز میں کہا تو ڈچ نے آگے بڑھ کر مین ڈور کھولا اور ہاتھ کے اشارے سے ڈینو کو باہر جانے کا کہا تو ڈینو سر ہلاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور رک کر باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم پھر وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے 8 سال پہلے چلے تھے، دفع ہو جاؤ اور پھر یہاں کبھی بھی مت آنا، ڈچ نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، 2 دن کے بعد میں پھر آؤں گا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب تیار رکھنا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری دوستی میں اگر یہاں نہ بھی آیا تو کوئی آئے گا، اور اگر آنے والا ناکام ہوا تو پھر کوئی اور آئے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک انہیں اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے وہ کام ختم کرو جو تم نے خود سے شروع کیا، کیونکہ ہمارے دھندے میں دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا، ڈینو نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ دروازہ لاک کر کے واپس پلٹا تو اس لڑکی کو خوفزدہ نظروں سے خود کو دیکھتے ہوئے پایا
تو تم جا گئی، بریک فاسٹ کچن میں تیار ہے اور کچن سامنے ہے، تمہارے کپڑے بڑے خراب ہو رہے ہیں، سامنے موجود ٹیبل پر ٹی شرٹ ٹراؤزر پڑا ہے، وہیں پہن لو، ڈچ نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کیا واپس آئے گا؟ لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا سب، ڈچ نے اسے اطمینان دیتے ہوئے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لڑکی بیزاری سے لنچ کر رہی تھی جبکہ اس کے سامنے بیٹھا ڈچ بے فکری سے کھانے میں مصروف تھا۔ میرے خیال میں لنچ تمہیں کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، ڈچ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس مجھے بھوک نہیں، لڑکی نے دھیرے سے کہا۔ بھوک دو صورتوں میں نہیں لگتی، یا تو آپ ضرورت سے زیادہ خوش ہوں یا انتہائی پریشان۔ خوش تو تم ہو نہیں سکتی، ظاہری سی بات ہے تم شدت سے پریشانی میں مبتلا ہو، ڈچ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے میری پریشانی کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ میرے خیال میں جس مسئلے کا حل آپ کے پاس نہ ہو اس کے بارے میں سوچنا آپ کو مزید پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا، ڈچ نے برتن ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ پر کیوں بھروسہ کروں جبکہ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں؟ اچھا تو یہ پرابلم ہے آپ کا، ڈچ نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزے، لڑکی نے مسافے کرتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ میرے خیال میں اب ہم اجنبی نہیں رہے، ڈچ نے مسکرا کے کہا۔ تو علیزے نے غور سے اسے دیکھا کیونکہ اب تک اس نے پہلی بار ڈچ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا صرف نام جاننے سے کسی شخص کی پہچان ہو سکتی ہے؟ تو اور کیا جانا ہے میرے بارے میں؟ ڈچ نے سنجیدگی سے کہا۔ بہت سے سوالات ہیں، مثلاً آپ کون ہیں، آپ کا باقی خاندان، آپ کا کام۔ میں نے آپ کے دوست کو جو باتیں آپ سے کرتے ہوئے سنا اس کے مطابق آپ مجھے میرے گھر میں مارنے کی نیت سے آئے تھے۔ میں نہیں جانتی آپ نے مجھے کیوں چھوڑا، نہ صرف چھوڑا بلکہ یہاں بھی لے آئے، علیزے نے اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سوال کا جواب تو خود میرے پاس بھی نہیں کہ میں تمہیں وہاں سے کیوں یہاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ شاید میں تمہیں غیر ارادی طور پر بچا کر سوشل ورک کرنا چاہتا تھا۔ ایک مکر اور سوشل ورک، آپ کو نہیں لگتا یہ دو چیزیں متضاد ہیں؟ کیا آپ کی فیملی کو آپ کے اس کام کے بارے میں پتہ ہے؟ فیملی سے تمہاری کیا مراد؟ آپ کی بیوی، بچے یا پھر کوئی گرل فرینڈ؟ علیزے نے کہا تو ڈچ اسے خالی نظروں سے چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری اسٹڈی کا ٹائم ہو گیا ہے، تم یہاں لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتی ہو، ڈچ نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ 9 بجے تک انتظار کرنے کے بعد جب ڈچ اپنے کمرے سے باہر نہ آیا تو علیزے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے ڈور ناک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اسے محسوس ہوا ڈور کھلا ہے۔ اس نے دروازے پہ دباؤ ڈالا تو وہ بے آواز اندر میں کھلتا چلا گیا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا ڈچ ایزی چیئر پر بیٹھ کر ایک تصویری البم کو دیکھ رہا تھا۔ تصویروں میں ڈچ کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک کیوٹ سی بچی تھی۔ وہ سکتے کے انداز میں تصویروں کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ڈچ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت ایک گینگ کے لیے کام کیا کرتا تھا، چوری، ڈکیتی اور قتل تک میرا ایک پارٹنر ڈیرو بے دردی سے کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ہم دونوں نے ایک بک سٹور لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کوئی زیادہ بڑی دکان نہیں تھی، ایک چھوٹا سا سٹور تھا جس کی مالک ایک جوان سالہ لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ملازم ہوا کرتا تھا۔ شام کے وقت ملازم کی شفٹ ختم ہو جایا کرتی اور شاپ پہ لڑکی اکیلی ہوا کرتی، لہٰذا اس سٹور کو لوٹنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دونوں سٹور میں داخل ہوئے۔ لڑکی اس ٹائم سٹور بند کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے سیدھا جا کے لڑکی کے سر پہ گن تانی۔ ڈینو تیزی سے کیش کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ اس نے کیش بک کھولنا چاہا کہ وہاں بیٹھے ایک 8 سالہ بچی نے کیش باکس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شاید وہ ڈینو کو کیش نکالنے سے روکنا چاہتی تھی۔ واردات کے وقت ڈینو بلاک وحشی درندہ بن جایا کرتا تھا۔ اسے لڑکی کی یہ حرکت اس کے خون کو مزید کھلا کے اس نے لڑکی کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تو بچی گھومتی ہوئی زمین پر جا گری۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور اس کا گال سوج گیا۔ اس کے باوجود کانپتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈینو کو کیش باکس کھولنے سے روکنے لگی۔ اب ڈینو کا غصہ اپنی آخری حد کو کراس کر چکا تھا۔ اس نے پسٹل کا بولٹ چڑھایا اور ریوالور کا رخ بچی کی جانب کر دیا۔ بچی پر گن تنے دے کر اس کی ماں جو پہلے سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی اچانک چلاتے ہوئے ڈینو کی جانب بڑھی۔ میں نے ڈینو کی آنکھوں میں پھیلی وحشت کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب وہ گولی چلانے میں ایک لمحے بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ میں نہیں جانتا اس ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں
میرے دل میں ایسا کون سا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے اپنے ریوالور کا رخ ڈینو کی جانب کیا اور گہری سانس لے کر گولی داغ دی۔ گولی ڈینو کے ہاتھ کو گھائل کرتے ہوئے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل گرا۔ ڈینو میں ہمیشہ غضب کی برداشت رہی ہے۔ انڈرورلڈ کی دنیا میں وہ کلنگ مین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو نظر انداز کیا اور کیش بیگ سے پیسے نکالے اور بیگ میں ٹھونسنے لگا۔ میں نے ان دونوں ماں بیٹی کی جانب دیکھا۔ بچیاں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی ماں روتی ہوئی چلا کر ہم دونوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے نکل آئے، مگر میرا ذہن بار بار اس ماں اور بچی کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے کبھی قتل کرتے وقت اتنا نہیں سوچا تھا جتنا اس وقت وہ ڈکیتی کر کے سوچ رہا تھا۔ ڈینو مجھ سے ناراض تھا کہ میں نے اس پہ گولی کیوں چلائی، لیکن مجھے اس کی ناراضگی کی ذرا بر بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرا ذہن بار بار اس ڈکیتی میں الجھ جاتا تھا۔ آخرکار جب ایک ہفتے تک مجھے ذہنی سکون نہ ملا تو ایک دن میرے قدم خود بخود اس علاقے کی جانب بڑھ گئے جہاں ہم نے وہ شاپ لوٹی تھی۔ میں نہیں جانتا میں اس وقت کس جذبے کے تحت جا رہا تھا، ہمدردی، رحم یا پھر کچھ اور، یا شاید اپنے دل کو پرسکون کرنے کے لیے ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو سٹور کھلا تھا اور وہاں لڑکی کسٹمر کو خوش اخلاقی سے ڈیل کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ وہ کافی دنوں سے پرسکون نیند نہیں سوئی۔ میں بھی باقی کسٹمروں کی طرح ریک میں لگی بکس دیکھنے لگا۔ میں نے فلاسفے کی ایک بک اٹھائی اور کاؤنٹر پہ جا کر اس لڑکی کو دکھائی۔ واردات کے وقت میں نے اور ڈینو نے ماسک پہن رکھے تھے، اس لیے اس وقت مجھے پہچانے جانے کا ڈر نہیں تھا۔ سانگ آئس اینڈ فیئر، ٹام ہانکس، آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، عورت نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اس کے کتنے ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ $20، لڑکی نے مسکرا کے کہا۔ آپ کی بچی آج نظر نہیں آ رہی، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے؟ لڑکی نے ایک دم سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پہلی ایک بار آیا تھا، اس وقت بچی کو یہاں بیٹھی دیکھا تو اندازہ لگایا کہ شاید وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کی اور اس کی آنکھوں کا کلر سیم تھا۔ میری یادداشت اتنی کمزور نہیں، میری معلومات کے مطابق اب یہاں پہلی بار آئے ہیں۔ اس عورت نے یہ بات ایسے انداز میں کہی کہ میرے لیے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہوا۔ میں وہاں سے باہر آیا۔ اس کے بعد میں وہاں کتابیں خریدنے کے بہانے گاہے بگاہے جانے لگا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ عورت غیر ارادی طور پر میرے خاص پر چھا گئی تھی۔ میں اس سے شدید قسم کی یک طرفہ محبت کر بیٹھا تھا، لیکن میں جب بھی اس سے ملنے گیا اس نے مجھے خوش اخلاقی سے ڈیل نہیں کیا۔ شاید اسے مجھ پہ شک ہو گیا تھا۔ ایک دن میں بک لینے کی غرض سے اس کی شاپ پر گیا تو میں نے دیکھا وہاں بینک کے نمائندے آئے ہوئے تھے اور وہ لڑکی کو بینک کی قسط دینے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ بصورت دیگر شاپ کو بینک کی تحویل میں لے لینا چاہتے تھے۔ میں نے چپکے سے ایک کتاب خریدی اور واپس آیا۔ ہماری ڈکیتی کی وجہ سے شاید وہ شدید قسم کی مالی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ ہم نے اس کی شاپ سے جتنے پیسے لوٹے تھے اتنی رقم میں نے خاکی لفافے میں رکھ کے نظر بچا کے کیش باکس کے ساتھ رکھی۔ دوسرے دن میں شاپ پر گیا تو ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کونے کی جانب لے گئی۔ آپ نے میری شاپ میں ڈکیتی کی یہ بات پہلے دن آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی، لیکن آپ کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کر سکی کیونکہ یہ بات مجھے کسی بھی طرح سودمند نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن آپ نے پیسے واپس کر کے ثابت کیا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ یہ صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں، آپ کے لیے میرے دل میں پہلے بھی عزت تھی کیونکہ آپ نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں میری بچی کی جان بچائی۔ عورت نے کہا تو میرے سینے سے ایک بوجھ اتر گیا، جیسے میں کسی قید سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب میں اکثر و بیشتر بک شاپ پہ جانے لگا۔ وہاں اس کی بیٹی سے ملاقات ہو جایا کرتی۔ وہاں کتابوں کو دیکھ دیکھ کے کتابوں سے ایک انچاہا سا رشتہ بن گیا اور مجھ میں مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب میرا اپنے کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ڈینو کو مجھ سے شکایات رہنے لگی، لیکن میں نے اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کر کے مطالعہ جاری رکھا اور بلا ناغہ شاپ پہ جانے لگا۔ عورت کا شوہر آرمی میں تھا اور ایک بم بلاسٹ میں اس کی جان چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اور اس کی بچی بڑی دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ اس لڑکی کا نام سارا تھا اور اس کی بیٹی کا نام اینجل تھا۔ اس کی بیٹی کو ہمیشہ سے اپنے اس نام سے اعتراض تھا، اسے یہ نام لڑکوں والا لگتا تھا۔ میں اینجل کے ساتھ بہت گھل مل گیا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں تمام حقیقت بتائی تو سارا نے مجھے جرائم کی دنیا چھوڑنے کو کہا۔ حقیقت تو یہ تھی میرا اب اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں سارا اور اینجل کے ساتھ ایک نئی دنیا بسانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دفتر میں آفس بوائے کی جاب کری اور جرائم کی دنیا سے مکمل طور پہ ناطہ توڑ لیا۔ ڈینو جو بچپن سے میرا دوست اور پارٹنر تھا اس بات پر بہت چلایا، مجھے ڈرایا دھمکایا کہ جرائم کی دنیا کے علاوہ میرے لیے کوئی جائے بنا نہیں۔
مگر میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے سارا کو پرپوز کیا کیونکہ جرائم کی دنیا چھوڑ کر میں اس کا دل پہلے ہی جیت چکا تھا، اس لیے اس نے خوشی خوشی ہاں کہہ دی۔ ہماری شادی ہوئی اور پتہ نہ چلا کب 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں مانو سارا اور اینجل کے ساتھ میں نے بہت سی زندگیاں جی لی، ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ اور ایک شریف شہری بن گیا۔ مگر شاید اوپر والے کی نظر میں میرے سابقہ گناہ ناقابل معافی تھے، اس لیے میری خوشیاں نہایت عارضی ثابت ہوئی۔ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ میں نے 4 ماہ کی سیونگ سے ایک خوبصورت انگوٹھی خریدی اور وہ لے کے میں اپنے گھر پہنچا تو گھر کے باہر لوگوں اور پولیس کی بھیڑ لگی تھی۔ معلوم ہوا میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈاکو نے نہ صرف گھر کو لوٹا بلکہ سارا اور اینجل کو بھی مار ڈالا۔ مارنے والے نے انتہائی بے دردی سے ایک ایک گولی ان کے سروں میں اتار کے انہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا۔ گھر کے فریج میں ایک بڑا سا کیک موجود تھا جس پر ہیپی اینیورسری لکھا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ سارا ہماری شادی کی سالگرہ بھول چکی ہے اور میں رنگ دے کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں غلط تھا۔ وہ ہمیشہ سے بہت سمارٹ رہی تھی۔ وہ بھلا کیسے ہماری شادی کی ڈیٹ بھول سکتی تھی؟ ڈچ یہاں تک کہہ کر خاموش ہوا۔ سن کے بڑا افسوس ہوا۔ الیزا نے سوالیہ انداز میں کہا، تو کیا ان کے قاتل ملے؟ نہیں، وہ ایک نیو یارک کے حساب سے عام ڈکیتی تھی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ انہیں جو کچھ چاہیے تھا وہ آسانی سے لے کر جا سکتے تھے۔ سارا اور اینجل کو مار کے آخر انہیں کیا ملا؟ ڈچ نے دوسری جانب منہ پھیر کے کہا، شاید وہ اپنے چہرے پر پھیلے تاثرات الیزا کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھ سکوں گی؟ پوچھو، ڈچ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جرائم کی دنیا چھوڑنے پر سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوئی؟ میرا مطلب ہے کس کو آپ کا شریف شہری بننا اچھا نہیں لگا تھا؟ الیزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ڈچ نے حیران ہو کر کہا۔ یہی کہ آپ کی نئی دنیا اس نے برباد کی ہوگی جسے آپ کا شریف بننا پسند نہیں تھا۔ ڈکیتی تو اپنی زندگی میں آپ نے بھی بہت سی کی ہوں گی، تو کیا آپ جنہیں لوٹتے ہیں انہیں بے دردی سے قتل کرتے ہیں؟ الیزا نے سوالیہ نظروں سے ڈچ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ ہر ڈکیتی کرنے والے کا اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے مزاحمت کرے تو اس پہ ایسے فائر کیا جاتا ہے جسے وہ معمولی سا گائل ہو، نہ کہ وہ مر جائے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ ڈکیتی نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد ان دونوں کو جان سے مارنا تھا، اور یہ کرنے والا اچھی طرح جانتا تھا کہ ان دونوں کے مرتے ہی آپ جرائم کی دنیا میں واپس آ جائیں گے۔ الیزا نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر میں کمرے میں موت کا سناٹا چھایا رہا اور پھر ڈچ کے لبوں نے حرکت کی۔ ایسا تو صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، ڈچ نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک کام نپٹانے جا رہا ہوں۔ تم دروازہ اندر سے لاک کرنا، باہر جانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ بہت سے قاتل بھوکے بیڑیوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈچ نے دراز سے بھاری ریوالور نکال کے لوڈ کرتے ہوئے کہا اور پھر باہر نکل آیا۔ اس کے جاتے ہی الیزا کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈچ سیاہ رنگ کے 3 پیس ملبوس ایک کھنڈرنما عمارت میں داخل ہوا۔ اس عمارت کے بیسمنٹ کے آخری گیٹ پر محسوس انداز میں دستک دی۔ وہیں ایک موٹے تازے نیگرو نے گیٹ کھولا۔ وہ ڈچ کو دیکھ کے مسکرایا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ نہایت عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ ڈچ کے ریوالور سے نکلتی ہوئی گولی اس کے سینے میں سوراخ کرتی ہوئی پار ہو گئی۔ اس کے بھاری بھرکم وجود کے گرتے ہی ڈچ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اندر انتہائی لاؤڈ آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ سامنے کرسی پر موجود ایک آدمی نے نیگرو کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ساتھ رکھی مشین گن اٹھانے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ ریوالور سے نکلی 2 گولیاں اس کا کام تمام کر گئی۔ ڈچ پلٹا تو اس نے سامنے ایک ریشن کو کھڑے ہوئے پایا، جو سینے پہ ہاتھ باندھے اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ ڈچ نے ریوالور اپنے بیلٹ میں ہولسٹر میں رکھا اور ایک ٹیبل پہ موجود خنجر اٹھا لیا۔ وہ جیسے ہی رشین کے قریب پہنچا، رشین نے اسے چہرے پہ مکہ مارنا چاہا، مگر ڈچ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے مکے کو پکڑا اور دائیں ہاتھ میں موجود خنجر اس کی گردن کے آر پار کر دیا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی جینز اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس باہر آئی۔ رک جاؤ ڈچ، لڑکی نے پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں رکنے والوں میں سے نہیں، ڈچ نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اندر جانے نہیں دوں گی۔ دیکھتے ہیں، ڈچ نے کہا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور انتہائی سرعت سے اس نے بیکی کی گردن پکڑ لی۔ بیکی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چھوٹا سا خنجر نکال کے ڈچ کے پیٹ میں مارنا چاہا، مگر ڈچ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اس کی گردن چھوڑ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنجر والا ہاتھ انتہائی نفاست سے اس کی سراہی دار گردن پہ پھیرا۔ وہ پانی سے نکلی مچھی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی اشارہ کٹ چکی تھی۔ گردن سے نکلتا ہوا خون اس کے خوبصورت جسم کو غسل دینے میں مصروف تھا۔ ڈچ نے سامنے موجود دروازہ کھولنا چاہا مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ڈچ ایک قدم پیچھے ہٹا، ہاسٹل سے ریوالور نکال کے دروازے کے لاک پہ گولیاں برسانے لگا۔ چوتھے فائر پر لاک ٹوٹ گیا۔ اس نے دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے جہازی سائز کے صوفے پر ڈینو بیٹھا تھا اور وہ سامنے موجود ٹیبل پر جھک کے آئی ہیروین کو سونگھ کے اس کا نشہ کرنے میں مصروف تھی۔ ڈچ کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے سر اٹھا کے ڈچ کی جانب دیکھا۔ ڈچ، میرے بھائی خوش آمدید۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ 48 گھنٹے کے نوٹس کے جواب پر تم صرف 24 گھنٹوں میں ہی میرے پاس پہنچ جاؤ گے، اور وہ بھی اتنی دھوم دھام سے۔ اس کی مجھے قطعی امید نہ تھی۔ ڈینو نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ڈچ نے اس کے سامنے تن کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا میں نے آج تک تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہو۔ سوچو کہ تمہارے فائدے کے لیے ہی کیا۔ ڈینو نے تحمل سے کہا، میری بیوی اور اس کی بچی کو مارنا کیا میرے لیے فائدہ مند تھا؟ ڈچ نے زہر کن لہجے میں کہا تو ڈینو کہکھا مار کر ہنس پڑا۔ فائنلی تمہیں پتہ ہی چل گیا کہ یہ کارنامہ مجھ ناچیز نے کیا ہے۔ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی خوف محسوس نہیں ہوا کہ اس حقیقت کے کھلتے ہی میں تمہارا کیا حشر کروں گا؟ ڈچ نے اسے غصے سے کہا، دیکھو ڈچ، اس دنیا میں تمہارے سوا میرا اور کوئی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی فیملی ہیں۔ میں نے ان دونوں کو اس لیے مارا کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں تمہیں ہر صورت واپس لاؤں گا۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو تمہیں مار دوں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں ایک خروش پہنچانا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ اس لیے میں نے وہ وجہ ختم کر دی جس کی بنا پر تم ہماری دنیا سے دور ہوئے، اور مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں۔ اگر مجھے مارنا چاہو تو میرے بھائی، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تم مجھے مار ڈالو تو یہاں تمام ثبوت جو تمہارے خلاف ہوں صاف کر دینا۔ میں نہیں چاہتا ہمارا ایشین بوس تمہاری جان کا دشمن بنے۔ ڈینو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہا، مجھے اس کی فکر نہیں، اور تم میرے بھائی نہیں ہو۔ ڈچ نے سخت لہجے میں کہا اور ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ڈینو کی کھوپڑی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دوسرے دن ڈچ صبح سے لے کر رات تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا۔ اس میں جینے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا اس نے علیزے کے ساتھ کھایا مگر اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کی، اور نہ ہی علیزے نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ کھانا کھاتے ہی وہ سو گیا۔ رات کے آخری پہر اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا تھا اور ایک سایہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سائے سے اسے کچھ اندازہ ہوا۔ علیزے ڈچ کے منہ سے نکلا۔ علیزے نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھی تو ڈچ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ پھر علیزے کے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگے۔ ڈچ کو اس کے ہونٹوں کی نرمی اپنے ہونٹوں پہ محسوس ہوئی۔ ڈچ نے اس کی شانوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر علیزے نے کس کے اس کی گردن کو اپنے ناک بازو کے حصار میں جکڑ لیا۔ اب ڈچ بھی اس کے ساتھ بہکنے لگا۔ اس نے کروٹ لی تو علیزے نیچے اور وہ اس کے اوپر تھا۔ اب جسم آہستہ آہستہ کپڑوں کی قید سے آزاد ہونے لگے۔ ان دونوں کی دہکتی سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھی۔ کمرہ جذباتی باتوں سے گونج رہا تھا۔ ڈچ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی سوچ علیزے کے جسمانی نشیب و فراز میں کہیں کھو چکی تھی۔ علیزے گرم جوشی سے اس کے بھپرے ہوئے جذبات کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ اس کے وحشی پن سے بیڈ زوردار انداز میں لرزا۔ بیڈ کے ہلنے کی وجہ سے اس کے ساتھ منسلک ٹیبل پہ رکھا پانی کا جگ ہلا اور فرش پہ گر کے چکنا چور ہوا۔ جگ کے گرنے کی دھماکے دار آواز سے ایک لمحے کے لیے وہ دونوں چونک اٹھے۔ آواز کی وجہ سے ڈچ اپنے ہوش میں واپس آیا۔ علیزے نے اسے کھینچ کے دوبارہ اپنے اوپر گرایا مگر ڈچ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ڈچ نے نیچے گری شرٹ اٹھائی اور پہن کے بٹن بند کرنے لگا۔ علیزے فوراً بیڈ سے اٹھی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، علیزے نے نشیلے لہجے میں کہا۔ دیکھو، تمہیں یہاں لانے کا مقصد صرف تمہاری حفاظت کرنا تھا، اس کے علاوہ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں تمہارے بارے میں ایسا کچھ سوچ سکتا ہوں۔ ڈچ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو اب سوچ لو۔ علیزے نے اس کے شرٹ کا کالر پکڑ کر ایک بار پھر ڈچ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تو ڈچ نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ بس بہت ہوا، چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، ڈچ نے سختی سے کہا۔ سوچ لو، علیزے نے اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے کہا۔ گیٹ آؤٹ، ڈچ نے غصے سے کہا۔
اب تو مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گے، الیزے نے یکدم بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈچ کو لگا اس کی آواز میں سینکڑوں لوگ بول رہے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ڈچ کے جسم میں سخت لہر دوڑ گئی اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ڈرو مت، تمہیں کاٹوں گی نہیں، الیزے نے سنجیدگی سے کہا اور کہکہا لگا کر ہنس پڑی اور ہنستے ہنستے کمرے سے چلی گئی اور ڈچ ہکا بکا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ڈچ دیوار کے قریب پہنچ کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کسی کو نہ پا کر وہ دیوار پھلانگ گیا۔ بنگلے میں مکمل سناٹا چھایا تھا۔ وہ یہاں پہلے بھی آیا تھا، اس لیے راہداری راستوں کا اندازہ تھا۔ تمام کمروں کے دروازے پولیس نے سیل کر دیے تھے، مگر دروازے پہ لگی سیلیں اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک ایک کمرے کی تلاش ہی لینے لگا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آخرکار ایک کمرے کی الماری میں اسے کپڑوں کی تہہ میں چھپی ایک ڈائری ملی جو شاید پولیس والوں کی نظروں سے بچ گئی تھی۔ ڈچ نے وہ ڈائری اٹھائی اور ٹارچ کی روشنی میں اسے پڑھنے لگا۔ جو وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی چلی گئی۔ 2 گھنٹوں میں وہ ڈائری مکمل پڑھ چکا تھا اور پھر کچھ سوچ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کی آخری پہر ڈچ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لاؤنج کی جانب بڑھا۔ الیزے سامنے صوفے پہ نیند دراز تھی۔ اس نے اپنے پیر سامنے ٹیبل پر ٹکائے۔ اس نے سیاہ رنگ کا باریک نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا جس سے اس کا شفاف بدن جھلک رہا تھا۔ جو مجھے تمہاری الماری سے ملا تھا، شاید یہ سوٹ تمہاری بیوی سارا کا رہا ہوگا۔ وہ یقیناً اس میں بڑی اچھی دکھتی ہوگی۔ میں نے یہ اس لیے پہنا کہ تم ماضی کی ان یادوں میں دوبارہ زندہ کر سکو، الیزے نے غمار آلود لہجے میں کہا تو ڈچ نے اس کی بات پہ جواب دینے کی بجائے ڈائری ٹیبل پہ پٹک دی۔ یہ کیا ہے؟ الیزے نے حیرانگی سے کہا۔ یہ تمہارے سوتیلے باپ کی ہے۔ اس میں اس نے تمہارے بارے میں ہر وہ بات لکھی جو تم شاید مجھے کبھی نہ بتاتی۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ الیزے نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ اگر نہیں تو میں لکھی باتوں کو دہرا دیتا ہوں۔ تمہارے باپ کے مطابق اس کے 3 بیٹے تھے۔ اسے اور اس کی بیوی مار کے شدت سے بیٹی کی خواہش تھی، مگر قدرت نے انہیں بیٹوں سے نوازا۔ اس کے باوجود وہ ایک بیٹی چاہتے تھے۔ انہوں نے تمہیں ایک چائلڈ ہوم سے اڈاپٹ کیا۔ تم ان کے ساتھ رہنے لگی۔ جب سے تم ان کے گھر میں گئی اس دن سے ان کے گھریلو حالات ایک دم بدل گئے۔ تینوں بھائی جن میں بہت پیار تھا وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ان کی یہ لڑائی خطرناک رخ لینے لگی، جیسے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ٹیرس سے دھکا دیا جس کی وجہ سے ایک بھائی کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا۔ پھر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو سوئمنگ پول میں ڈبو کے مار ڈالا۔ اسے بھی لوگوں نے حادثاتی سمجھا، مگر تمہارے سوتیلے ماں باپ سمجھ گئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ پھر باقی بچانے والے بھائی نے خودکشی کر لی جس کا غم تمہاری سوتیلی ماں برداشت نہ کر سکی اور پھر وہ بھی چل بسی۔ اب تمہارے ڈیڈ کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے تمہیں مارنے کا کنٹریکٹ ہمارے گروہ کو دیا، مگر میرے وہاں پہنچنے سے پہلے تم نے اپنے سوتیلے باپ کو مار ڈالا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈچ نے سوالیہ نظروں سے الیزے کو گھورتے ہوئے کہا۔ الیزے چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر بولی، تمہاری سٹوری میں بہت سی جھول ہیں۔ وہ تینوں آپس میں لڑ کے مرے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ الیزے کی بات سن کے ڈچ کہا مار کے ہنس پڑا۔ کیا تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتی ہوں کہ میں بنا ثبوت کے تم پہ اتنا بڑا الزام لگاؤں گا؟ تمہارے سوتیلے باپ کے مطابق تم خود کسی کو نہیں مارتی، تم لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہو۔ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر تمہارے باپ نے تم سے چھپ کر اس مسئلے پر ہر لحاظ سے ریسرچ کی۔ آخرکار اسے پتا چلا کہ تم کون ہو اور یہ بات اسے فادر آرتھر نے بتائی۔ کیا بتایا فادر نے؟ الیزے نے پتھریلے لہجے میں کہا کہ تمہارا اصل نام سرسی ہے، شیطان کی بیٹی یعنی ڈیول ڈاٹر۔ تم صدیوں سے اسی روپ میں نظر آ رہی ہو، یعنی تم صدیوں سے اسی طرح جوان ہو۔ تمہارا یہ راز فاش ہو جاتا اگر تم زیادہ عرصہ ایک جگہ رہتی، تو اس لیے تم تیزی سے اپنے گھر بدلتی رہتی ہو، ہر بار ایک نئی شناخت کے ساتھ، اور لوگوں کو اس طرح آپس میں لڑاتی رہتی ہو کیونکہ تمہارے باپ ڈیول کی جانب سے تمہارے ذمہ یہی کام سپرد کیا گیا ہے۔ ڈچ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا میں تمہیں جن بوت نظر آتی ہوں؟ الیزے نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے۔ تمہاری ماں ایک انسان، تمہارا باپ ایک شیطان تھا۔ یہ جسم تمہیں اپنی ماں کی بدولت ملا اور تمہاری عمر اپنے باپ پر گئی ہے، اس لیے اپنے باپ کی طرح ہزاروں سالوں سے دنیا میں فساد برپا کر رہی ہو۔ ڈچ نے کہا تو الیزے نے ایک طویل سانس لیا۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، تم انتہائی بیوقوف انسان ہو۔ اتنے سالوں سے تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی کے قاتل نہ مل سکے، میری بدولت تم ڈینو تک پہنچے۔ اگر میں نہ بتاتی تو کبھی بھی ڈینو تک نہ پہنچ پاتے اور بدلے کا بوجھ لیے قبر میں اتر جاتے۔
تم صرف یہی کام کر سکتی ہو، یہی تو تمہارا کام ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانا اور پھر انہیں مرتا ہوا دیکھنا۔ تمہاری عمر بے شک تمہارے باپ کی جانب سے ملی ہوگی، مگر جہاں تمہارے اندر تمہارے باپ کی خوبیاں ہیں وہیں تم میں تمہاری ماں کی خامیاں بھی پوشیدہ ہیں، اس لیے تمہیں بھی کسی عام انسان کی طرح مارا جا سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر شاید اس بار قدرت نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں تمہیں مار کے اس دنیا کو تم جیسی بلا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دوں۔ ڈچ نے کہا اور ریوالور نکال کے علیزے پہ تان دیا۔ یہ دیکھ کر علیزے ہنس پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈارلنگ، اگر مجھے مارنا اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا میں صدیوں تک جی پاتی؟ میں انسانوں کی طرح دکھتی ضرور ہوں، مگر مجھ میں دماغ اپنے باپ والا ہے۔ ویسے اب بھی تمہیں ایک آفر دے رہی ہوں، تم میری حقیقت تو جان چکے ہو، تم اس دنیا میں اکیلے ہو، ہم دونوں ساتھ میں اچھا وقت گزار سکتے ہیں، مانا کہ تم چند سالوں میں بوڑھے ہو کر مر جاؤ گے اور میں اسی طرح جوان رہوں گی، مگر میرا وعدہ ہے کہ تم جتنے سال میرے ساتھ رہو گے مرتے وقت تک ان برسوں کے کسی ایک پل کو بھی بھول نہ سکو گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے باپ نے تمہیں مارنے کے لیے پیسے دیے تھے اس لیے میرا قتل تم پہ فرض ہے تو بے وقوف آدمی، وہ قتل کا کنٹریکٹ میرے سوتیلے باپ نے نہیں بلکہ میں نے دیا تھا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو اس گھر میں میرے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا تھا اور مجھے نئے سہارے کی ضرورت تھی جو مجھے تمہاری صورت میں ملا۔ مانا تمہیں اپنے قتل کا کنٹریکٹ دے کر اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، مگر وہ زندگی ہی کیا جس میں ایڈونچر نہ ہو، اور یہ بات تم سے بہتر کون جانتا ہے، تم بھی تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہو پیسوں کے چند ٹکڑوں کے عوض۔ علیزے نے اسے محبت بخش نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کنٹریکٹ کس نے دیا تھا، تمہیں مار کے زندگی میں ایک نئے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ڈچ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں جانتی تھی کہ تم میری آخری آفر قبول نہیں کرو گے۔ علیزے نے طویل سانس لے کر کہا تو ڈچ کا ٹریگر دباؤ بڑھنے لگا۔ تمہارا وقت اب۔ ڈچ نے اتنا ہی کہا تھا کہ فائر کی آواز گونجی اور ڈچ کا وجود کسی لٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین بوس ہوا۔ علیزے نے دیکھا کہ ڈچ کے پیچھے سیاہ رنگ کے ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس ایک نقاب پوش کھڑا تھا جس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے بازو کی پھولی ہوئی رگیں اور تڑپتے ہوئے مسلز دیکھے اس کی طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شکر ہے آپ وقت پر آ گئے ورنہ یہ جانور مجھے مار ڈالتا، علیزے نے دوڑ کے نقاب پوش سے لپٹ کے کہا۔ تم نے میرا کنٹریکٹ نمبر کیسے ڈھونڈا؟ نقاب پوش نے بھاری آواز میں کہا۔ ڈچ کی پرسنل ڈائری سے آپ کا نمبر بوس کے نام سے لکھا تھا، اسی نے آپ کی دیگر آدمیوں کو بے دردی سے مارا، مجھے امید تھی کہ اس پیشی سے صرف آپ ہی مجھے بچا سکتے تھے، علیزے نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، نقاب پوش نے بھاری آواز میں کہا، اگر تمہارا کوئی گھر نہیں تو تم چند دن کے لیے میرے ساتھ رہ سکتی ہو، نقاب پوش نے اپنے محسوس آواز میں کہا تو علیزے نے ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ نقاب پوش نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ ڈچ کا تڑپتا ہوا جسم کب کا سرد ہو چکا تھا۔